अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गरीब दिहाड़ीदार मजदूर को कुछ लोग तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। मैंने फौरन अपनी गाड़ी रोककर उन लोगों से उस आदमी को छुड़वाना चाहा, तो मालूम हुआ कि उस गरीब ने केले वाले से 100 रुपए के केले उधार मांगे थे। शक्ल से वो मजदूर कई दिन का भूखा लग रहा था। मैं उसको अपने साथ लेकर खाना लेकर जब उसके घर पहुंचा तो बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी मां को देखकर उसके कदमों से लिपट गया, क्योंकि वो औरत गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले ज्यादातर लोग थक हार कर बैठ जाते हैं या फिर हालात के बोझ तले दब कर खत्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी हिम्मत और हौसले से ये सफर मुकम्मल कर लेते हैं। मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल था जिन्होंने दिन रात की मेहनत करके गुर्बत से निकलने का रास्ता बनाया। लेकिन ये बात अच्छी तरह जानता था कि ये सब कुछ आसान नहीं था, बल्कि बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं था, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई गम बांटने वाला। मेरा बाप तो था, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। मुझे अपनी मां के बारे में थोड़ी बहुत यादें थीं जो हमेशा मेरे दिल के अंदर एक खलिश की सूरत जिंदा रही। मां मुझे बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत की रोशनी थी। लेकिन अचानक वो मेरी जिंदगी से गायब हो गई और मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। हम सब दादी के घर में रहते थे और मां का चेहरा मुझे बहुत साफ और वाज़ेह तौर पर याद था, मगर वक्त के साथ साथ उसकी तस्वीर जहन से धुंधली होती गई। और जब मैं जवान हुआ तो ये चेहरा यूं ओझल सा हो गया कि अगर सामने आता तो पहचान लेता, लेकिन याद करने की कोशिश करता तो दिमाग में कोई ठीक नक्श नहीं बनता था। रिश्तेदारों ने बस इतना बताया था कि मेरी मां सलमा बीबी किसी के साथ भाग गई थी। ये सुनकर मेरा दिल टूट गया था और ये बात मेरे लिए एक ऐसा जख्म बन गई थी जो कभी भर ना सका। मेरी जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन दुख हमेशा साथ रहा। बाबा अपनी खामोशी के साथ मुझे देखते और मैं उनकी आंखों में छुपी बातें पढ़ने की कोशिश करता, मगर वो ज्यादा दिन मेरे साथ ना रहे। वो भी दुनिया से चले गए। दादी ने मुझे संभाला, लेकिन वक्त का पहिया रुका नहीं और वो भी हमें छोड़ गई। मैं बिल्कुल अकेला रह गया। मेरे पास कोई ना था। मैंने अपनी मेहनत जारी रखी और बिलाखिर अल्लाह ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसके लिए इंसान जद्दोजहद करता है। मेरे पास घर भी था, गाड़ी भी थी और पैसा भी था, लेकिन इस सब के बावजूद अंदर की तन्हाई खत्म ना हुई। अकेला इंसान कितना खर्च करेगा, खाएगा या जिंदगी से क्या खुशी लेगा? ये सब सोचकर अक्सर दिल उदास हो जाता था। बस एक कंपनी थी जो मेरे काम करने की जगह थी। जहां पर मैं काम करता तो फिर सब कुछ भूल जाता था। मैंने अपनी कंपनी में काफी सारे असूल बना रखे थे और बहुत अच्छे माहौल बनाने की कोशिश की हुई थी। मैंने अपनी कंपनी में हमेशा ये असूल बनाया हुआ था कि वहां मर्द ही मुलाजमत करेंगे, क्योंकि मेरा कारोबार ऐसा था जिसमें ज्यादातर क्लाइंट भी मर्द ही होते थे और मैं समझता था औरतों के लिए ये माहौल ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने कहा कि वो बहुत मजबूर है और उसे नौकरी की सख्त जरूरत है। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी हालत ऐसी थी कि मैं इनकार ना कर सका। उसका नाम आलिया था। मैंने उसके हालात देखकर दिल में सोचा, शायद अल्लाह ने उसको मेरे पास इसीलिए भेजा है कि मैं उसकी मदद करूं। मैंने उसे नौकरी पर रख लिया। हालांकि असूल तोड़ने पड़े, लेकिन मेरा दिल ना माना कि उसे वापस भेज दूं। आलिया ने काम शुरू किया और मुझे ये मानना पड़ा कि वो अपने काम में माहिर थी। वो जल्दी सीखती थी और दयानतदारी से अपने फराइज सरंजाम देती थी, लेकिन उसके साथ साथ वो अक्सर अपनी मजबूरियों का जिक्र करती रहती थी। वो बताती थी कि घर में कितनी मुश्किलात हैं, वालदैन जिंदा नहीं हैं, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदार बेसहारा छोड़ गए। ये सब सुनकर मेरा दिल नर्म हो जाता था। इंसान चाहे जितना भी सख्त हो जाए, अगर कोई औरत अपने दुख बयान करे तो दिल पिघल ही जाता है। मैंने सोचा कि दुनिया में अगर एक मर्द किसी औरत की मदद करना चाहे
تو سب سے بہتر اور سب سے سچا طریقہ یہ ہے کہ اسے اپنی پناہ میں لے لے، اس کی عزت کا محافظ بن جائے، اور یہ صرف نکاح کے ذریعے ممکن ہے، کیونکہ مرد اور عورت کا کوئی بھی تعلق نکاح کے بغیر درست نہیں ہوتا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے عالیہ کو کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ پہلے تو وہ حیران رہ گئی، پھر اس نے کہا اگر میں واقعی اس کی عزت اور حفاظت چاہتا ہوں تو وہ انکار نہیں کرے گی۔ یوں ہماری شادی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ شادی کے پہلے مہینے تک مجھے لگا میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش بھی لگتی تھی اور ہر وقت میرے لیے خیال رکھتی تھی، لیکن پھر میں نے کچھ ایسی باتیں محسوس کی جنہوں نے میرے دل کو شک میں ڈال دیا۔ کبھی وہ فون پر دیر تک بات کرتی، کبھی وہ باہر جانے کے بہانے ڈھونڈتی، اور کبھی اس کی نظریں مجھ سے ملنے کے بجائے بھٹکنے لگتی۔ میں نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کیا، لیکن میں یہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ عورت جسے میں نے اتنی عزت دی وہ مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا صدمہ اس وقت آیا جب ایک دن میں نے اسے اپنے ہی گھر میں ایک اجنبی مرد کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور وہ منظر آج تک میری آنکھوں میں نقش ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ وہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے اصول توڑے، جس کے لیے میں نے ساری زندگی ساری دنیا سے لڑنے کی ہمت کی، جس کے لیے میں نے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا، وہ مجھے ایسے دھوکہ دے سکتی ہے۔ عالیہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا یہ آخری بار ہے، وہ کبھی دوبارہ اس شخص سے نہیں ملے گی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ چاہے تم سونے کی بن کر آ جاؤ، میرے لیے تمہاری کوئی اہمیت باقی نہیں رہی، کیونکہ تم نے وہ بھروسہ توڑ دیا جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی جڑتا نہیں۔ میں نے اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد اس کا اصلی چہرہ میرے سامنے آیا۔ اس نے مجھ پر الزام لگائے کہ میں نے اس کے زیورات واپس نہیں کیے۔ اس نے جھوٹے دعوے کیے کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جو کچھ اس نے کہا وہ سب اس کے خلاف ثابت ہو گیا۔ وہ کچھ بھی حاصل نہ کر سکی اور میں اپنی عزت کے ساتھ بچ گیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد میں نے اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ محسوس کیا۔ میں جوان تھا، دولت مند تھا، اکیلا تھا اور دنیا کی نظر میں ایک بہت اچھا رشتہ سمجھا جاتا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کروں گا، کیونکہ جب ایک بار دل کو دھوکہ ملتا ہے تو وہ دوبارہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو دوبارہ شادی کر سکتا تھا، لوگ خود میرے پاس رشتہ لے کر آتے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں رات کو جب اکیلا بیٹھتا تو سوچتا کہ میری زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ ایک عورت کی وجہ سے میری دنیا ہل گئی تھی۔ میں یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر میں دوبارہ شادی کر لوں تو کیا برا ہوگا، لیکن پھر دل کہتا کہ نہیں، اب تم نے یہ راستہ نہیں اپنانا۔ میں نے اپنی توجہ صرف اپنے کام پر لگا دی، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ زخم ہمیشہ تازہ رہا کہ ایک عورت نے مجھے دھوکہ دیا، اور اس دھوکے کے بعد میں کبھی بھی پہلے جیسا نہ بن سکا۔ یہ حادثہ میری زندگی کا وہ موڑ تھا جس کے بعد میں نے سب کچھ دیکھنے کا نظریہ بدل دیا۔ میں نے لوگوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے سوچ لیا کہ انسان صرف اپنی محنت اور اپنی فیملی پر ہی یقین کرے، باقی دنیا فریب ہے اور رشتے جھوٹے ہیں۔ لیکن میری بھی تو فی الحال کوئی فیملی نہیں تھی۔ لوگوں میں میرا نام جواد مشہور تھا، کیونکہ میری دادی ضد میں مجھے جواد جواد کہہ کر بلاتی، حالانکہ میری ماں نے میرا اصل نام محمد احمد رکھا تھا، اور جب بھی کبھی مجھے کہیں اپنے دستخط کرنے پڑتے تو میں احمد ہی لکھتا تھا، مگر محلے اور آس پاس کے لوگ مجھے جواد کے نام سے جانتے تھے۔ ایک دن میں اپنی گاڑی لے کر کسی کام سے جا رہا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ اچانک دائیں جانب کی آبادی سے زور زور کی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی جھگڑا ہو رہا ہو۔ دن دہاڑے یہ ہنگامہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ سگنل تو کھل چکا تھا، لیکن میرا دل نہ مانا کہ گاڑی آگے بڑھاؤں۔
میں نے گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور خود چل کر اس طرف جانے لگا تاکہ دیکھ سکوں کہ آخر وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جب میں اس طرف گیا، میں نے دیکھا کہ ایک غریب سا آدمی جس کے حلیے اور شکل دونوں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ غریب ہے، اسے کچھ لوگ بری طرح مار رہے تھے۔ باقی سب لوگ کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، جیسے کسی کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور کچھ لوگ تو اس پر ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر آگ لگ گئی کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ لوگ ایک بے بس انسان پر ظلم ہوتا دیکھ کر صرف تماشا ہی بنے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مار پیٹ کر رہے تھے ان کے ہاتھوں میں لکڑی کے ڈنڈے تھے، اور ان کے چہرے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ سب پاگل پن کی حد تک ظلم پر اتر آئے ہیں، اور یہ کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ براہ راست ان کے درمیان جانا خطرناک ہوگا، اس لیے میں واپس اپنی گاڑی کی طرف گیا اور وہ ہتھیار نکالا جو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور جس کا باقاعدہ لائسنس بھی میرے پاس تھا، اس لیے مجھے اس کی نمائش کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ مجھے جیسے ہی موقع ملا واپس آ کر ایک ہوائی فائر کرنا پڑا، اور جیسے ہی گولی کی آواز گونجی تو سب لوگ چونک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ سب کی توجہ مجھ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے بلند آواز میں کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ ایک غریب مزدور پر سارے مل کر ٹوٹ پڑے ہو، کیا یہی غیرت ہے تمہاری؟ سب لوگ پیچھے ہٹو، اس آدمی کو چھوڑو۔ وہ بیچارہ بمشکل کھڑا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ہوش باقی تھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ کون اس کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ میں نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور دوسرے ہاتھ سے موبائل نکال کر فوراً پولیس کو کال کر دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان لوگوں کو ڈانٹ کر کہا جو لوگ ابھی کھڑے ویڈیو بنا رہے تھے کہ وہ آگے آئیں اور ان ظالموں کو پکڑیں، ان کو جانے نہ دیں۔ یہ بات سن کر چند لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی، انہوں نے بھیڑ میں سے 4-5 کو دبوچ لیا۔ جب تک پولیس اور ایمبولینس موقع پر پہنچی، میں نے وہاں کھڑے ایک 12 سال کے لڑکے سے پوچھا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے کہا، یہ غریب آدمی کئی دنوں سے بھوکا تھا۔ وہ بازار میں کیلے بیچنے والے سے کہہ رہا تھا، مجھے 1 درجن کیلے دے دو، میں پیسے بعد میں دے دوں گا کیونکہ میں کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہوں۔ مگر کیلے والے نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا یہ تیرے باپ کے کیلے ہیں یا تیری ماں نے پیسے دیے ہیں؟ اس پر بیچارے غریب نے اتنا کہا کہ میرے ماں باپ کو برا مت کہو، لیکن ان لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زبان چلاتا ہے، تجھے ابھی مزہ چکھاتے ہیں، اور بس اسی پر یہ سب لوگ اس پر پل پڑے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک چوٹ لگی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ معاشرہ کس مقام پر جا رہا ہے، جہاں ایک بھوکے انسان کو کھانا دینے کے بجائے اس کی بے عزتی کر کے مارا پیٹا جا رہا ہے۔ وہ لڑکے جو حملہ آور تھے، ان کے چہروں سے بھی صاف لگ رہا تھا کہ ان کو اپنے کیے کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ اور زیادہ اکڑ دکھا رہے تھے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ وہ کیلے والے کے دوست تھے جو قریب ہی کرکٹ کھیل رہے تھے۔ جب اس نے انہیں آواز دی تو وہ ایسے دوڑتے آئے جیسے کسی نے اس پر جان لیوا حملہ کر دیا ہو۔ حالانکہ حقیقت میں صرف لفظی بحث تھی، لیکن انہوں نے معاملہ بڑھا دیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ میں نے پولیس والوں کو پورا واقعہ سمجھایا اور کہا، اگر اس آدمی کو کچھ ہو گیا تو تم لوگوں پر جو مقدمہ بنے گا اس سے تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، یہ بات یاد رکھنا۔ پولیس نے فوراً ان سب کو پکڑ لیا اور ایمبولینس کے آنے پر زخمی کو اسپتال بھیج دیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ اسپتال چلا گیا تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ زخم گہرے ہیں، لیکن چونکہ یہ آدمی جوان ہے اس لیے یہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر مرہم پٹی کی، کئی جگہ ٹانکے لگائے، پھر اسے سکون آور دوا دے کر سلایا تاکہ وہ آرام سے سو سکے۔
ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اس کے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اگر اسے کھانا پینا دیا جائے تو یہ جلد بہتر ہو جائے گا۔ انہوں نے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور کچھ اپنے پاس سے بھی دیں تاکہ فوری علاج میں وقت ضائع نہ ہو۔ میں اس وقت بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ جو شخص 3-4 دن سے بھوکا ہے اس کے جسم میں کہاں سے جان آ سکتی؟ وہ بیچارہ تو صرف 2-4 کیلے کھانا چاہتا تھا، لیکن اس کی حالت اس طرح بنا دی گئی تھی کہ شاید وہ اپنی جان بھی گوا بیٹھتا۔ میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا تاکہ اسے اس کے گھر چھوڑ سکوں اور جہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کر سکوں۔ شام تک وہ آدمی ہوش میں آیا۔ وہ اچانک ہڑبڑا کر اٹھا اور زور سے بولنے لگا، میری ماں، میری ماں، وہ تو ابھی تک بھوک سے مر گئی ہوگی۔ میں نے آہستگی سے اس کے کندھے پکڑے اور کہا، پرسکون رہو۔ پھر پوچھا، کیا ہوا؟ بتاؤ، تم نے کیا دیکھا؟ اس نے رک کر سانس لیا اور بولنے لگا، میں اور میری ماں 2-3 دن سے بھوکے تھے۔ میری ماں بہت بیمار تھی۔ میں نے محنت مزدوری کی تلاش کی مگر کام نہیں ملا۔ میں نے بھیک مانگی مگر کسی نے کچھ نہیں دیا۔ میں نے کیلے والے سے ادھار کیلے مانگے، کہا کہ بعد میں پیسے دے دوں گا۔ وہ لوگ ہنسے اور تنگ کرنے لگے۔ میں نے کہا، میری ماں بیمار ہے، میری ماں کو کھانا چاہیے۔ تو انہوں نے میری ماں اور والدہ پر بدگوئیاں کی۔ پھر وہ سب مجھ پر لپٹ پڑے، مارا پیٹا۔ وہ بات بتاتے بتاتے رو پڑا۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں یہ بات سن کر اندر ہی اندر جل اٹھا۔ یہ انسانیت کہاں گئی ہے؟ ایک بھوکے آدمی کو کھانے کے لیے ترستا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ میں نے فوراً کہا، پہلے کھانا کھا لو، پھر صاف ستھرا ہو کر بات کریں گے۔ اس نے کہا، نہیں، جب تک میری ماں کھانا نہیں کھائے گی میرے گلے سے نوالا نہیں اترے گا۔ وہ روتا رہا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دونوں ہوٹل گئے۔ میں نے اچھا کھانا منگوا کر دونوں کے لیے پیک کروا لیا۔ اس کے چہرے پر شکر اور شرم دونوں تھی۔ اس نے بتایا اس کی ماں نے اکیلے اسے پالا ہے، اس کے باپ نے انہیں چھوڑ دیا، سسرال والوں نے ماں کو نکال دیا، اور اس وقت میری ماں بننے والی تھی۔ اس نے اکیلے مجھے پیدا کیا، ماں نے مجھے پالا بڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں رنج تھا مگر آواز میں فخر تھا۔ میں نے کہا، تمہاری ماں بہادر ہے، ہم ان کا علاج کروائیں گے، اس کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ میں کروں گا۔ میں نے دوائیاں اور جوس اور کھانے کا سامان لیا اور کہا، چلو تمہارے گھر چلتے ہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے جب اندر دیکھا تو میری روح کانپ اٹھی۔ گھر نام کے اس کچے مکان میں زندگی کی کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ دروازہ بھی نہ تھا، بس دروازے کے سامنے چند ٹوٹے پھٹے تختے بندھے ہوئے تھے۔ اندر کمرہ زمین پر پٹا ہوا تھا، ایک پتلا بستر رکھا تھا، اس پر ایک عورت لیٹی تھی، وہ بہت کمزور اور پیلی پڑی ہوئی تھی۔ کمبل کے نیچے ہڈیوں کا عکس واضح تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے، کہا، یہ کیسے لوگ اس حالت میں رہتے ہیں؟ وہ لڑکے نے کہا، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، دروازہ لگوانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ پہلے میں اندر جانے سے چونکا مگر وہ زور دے کر بولا، آپ میری ماں سے ملیں، وہ بہت خوش ہوں گی آپ سے مل کر۔ میں نے قدم بڑھا کر چپکے سے اندر جھانکا تو وہ عورت بستر پر پڑی تھی۔ آہستگی سے بولی، افضل، تو کہاں چلا گیا تھا؟ میں تو تیرا انتظار کرتی رہ گئی بیٹا۔ ان کی آواز میں وہی مٹھاس تھی جو بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ میں رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اس عورت کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا، مجھے ایک عجیب سی پہچان سی محسوس ہوئی۔ میں نے سکون سے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، میرا نام سلمہ بی بی ہے۔ لفظ کانوں میں پڑا تو میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میں خود سے قابو نہ رہا۔ میں ان کے پاس گیا اور آہستگی سے کہا، میں ہوں تمہارا بیٹا احمد۔ میں یہ الفاظ نکلے تو میری آواز رک گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ عورت اچانک چونک کر بولی، کون ہے یہ افضل؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دوبارہ کہا، میں ہوں آپ کا احمد، محمد احمد۔
وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، احمد، تم احمد ہو؟ کیا میرا احمد؟ میں نے زور سے کہا، ہاں، میں آپ کا احمد ہوں۔ اس کے بعد صورتحال جذبات سے بھرپور ہو گئی۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ افضل جو وہاں تھا وہ بھی حیران تھا۔ ظاہر ہے کہ اسے بھی پوری بات کا پتہ نہیں تھا۔ شاید میں نے افضل کو بتایا کہ بابا بھی اب ہمارے ساتھ نہیں تھے، وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ جب ماں کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت روئی، مگر پھر صبر کر کے ہمیں سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے ماں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور کہا، اب میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں، ہم آپ کا علاج کرائیں گے۔ میں نے ان کو ہاتھ پکڑا اور کہا، اٹھیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ ابھی بھی ہلکی سی کمزوری محسوس کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک امید کی کرن تھی۔ میں نے افضل کو گلے سے لگایا اور کہا، تم میرے بھائی ہو، ہم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ میں نے افضل سے کہا، یہاں سے چلیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم نے کچھ مہینوں سے کرایہ نہیں دیا، مکان مالک سامنے رہتا ہے، وہ ہمیں جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا، اس کے پیسے اس کے منہ پہ دے ماریں گے؟ اتنی سی جگہ کہ وہ اتنے سارے پیسے لیتا رہا، ورنہ یہ کوئی گھر ہے؟ ہم نے نکلتے وقت مکان مالک کو دیکھ لیا، اس کو پیسے بنتے تھے، وہ اسے تھما دی اور کہا، آپ کا کرایہ اب سے ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور پھر ہماری گاڑی کی طرف متوجہ ہوا۔ ہم اپنی بڑی گاڑی میں سوار ہو کر میرے بنگلے کی طرف روانہ ہوئے۔ ماں اور افضل گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہے۔ جب بنگلے کا دروازہ کھلا تو وہ دونوں آنکھوں میں حیرت تھی۔ ماں کے چہرے پر پہلی بار سکون تھا۔ میں نے کہا، آج سے یہ گھر آپ کا ہے۔ دراصل یہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کا تھا، مگر حالات نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ ماں نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد آہستگی سے گھر میں قدم رکھا، فرش کی گرمائش محسوس کر کے بولی کہ گھر تو بہت پیارا ہے بیٹا۔ میں نے مسکرا کر کہا، آپ یہاں آرام کریں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے فیصلہ کیا ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کیا، کہا آپ کی امی بہت کمزور ہیں، شوگر اور عمومی کمزوری ہے، انہیں غذائیت اور دوائیں درکار ہوں گی۔ ڈاکٹر نے علاج شروع کرنے کی ہدایت کی اور کہا، مستقل چیک اپ ضروری ہے۔ میں نے ان تمام ہدایتوں کو نوٹ کیا۔ ڈاکٹر سے کہا، میں ان کو چیک اپ کے لیے لاتا رہوں۔ رات ہوئی تو امی اور افضل شاید بہت عرصے بعد تھوڑے سکون سے سوئے۔ صبح ہوئی، میں نے ناشتہ بنوایا، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ ناشتہ سادہ مگر گرم تھا۔ ماں تھوڑی سی مسکرائی اور افضل نے بھی آہستگی سے کھانا کھایا۔ میں نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور اسی لمحے محسوس کیا کہ اندر سے ایک غیر معمولی روشنی میرے دل میں داخل ہو گئی۔ ناشتہ کروانے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ آج مجھے بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا، ماں، تم ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ بابا تو بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ بے زبان تھے، آخر ایسی کیا وجہ بنی تھی؟ ماں نے آہستگی سے کہا، احمد، تمہیں کیا بتایا گیا تھا کہ میں کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا، سب لوگ یہی کہتے تھے، آپ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ گئیں۔ اس بات پر ماں کو ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے سسرال والے کیسے تھے۔ ماں نے کہا، تمہاری دادی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارے باپ کی زندگی میں رہوں۔ ماں نے بتایا کہ میں دوسری بار ماں بننے والی تھی۔ یہ بات سب سے پہلے میں نے تمہاری دادی کو بتائی، لیکن اسی دن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا اور مجھے گھر سے نکالنے کی کوشش کی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تیرا وجود اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، تو میرے گھر سے نکل جا، اور اس نے مجھے زبردستی گھر سے باہر نکال دیا۔ میں تمہارے باپ تک پہنچ ہی نہ سکی، میں اسے کچھ بتا ہی نہ سکی۔ ماں نے کہا، اس کے بعد میں 2-3 مرتبہ واپس آئی، مگر مجھے تمہارے باپ سے ملنے نہیں دیا گیا۔ مجھے بار بار گھر سے نکال دیا گیا اور جھوٹ یہ پھیلایا گیا کہ تمہارے باپ کی دوسری شادی کر دی گئی ہے۔ میں اس وقت بہت جذباتی تھی، دل برداشتہ ہو گئی اور پھر کبھی واپس نہ آئی۔ اس کے بعد اپنی زندگی خود ہی گزارنے لگی، لیکن اکیلی عورت کے لیے ایک بچے کا ساتھ بہت بھاری ہوتا۔ میں نے بہت برے دن دیکھے، پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور افضل کو پال پوس کر بڑا کیا، مگر غریبی نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ میں سوچنے لگا، میری دادی کتنی ظالم عورت تھی، تبھی تو ان کا وہ حال ہوا تھا۔ 3 سال تک بستر مرگ پر پڑی رہی،
फिर इस दुनिया से रुखसत हो गईं। उनको दुनिया से गए हुए 12 घंटे गुजर गए थे। तब जाकर ये खबर मिली कि वो जिंदा नहीं रही, क्योंकि वो अकेली पड़ी रहती। कोई उनके पास बैठने वाला भी नहीं था, कोई उनसे बात करने वाला नहीं था। बस उनके काम कर दिए जाते थे, जैसे खाना देना, पानी पिलाना या उन्हें बाथरूम ले जाना। वो भी सब लोग बेदिली से करते थे। सब उनसे तंग आ चुके थे और हर कोई यही कहता था कि अब अल्लाह माँ को संभाल ले तो बस यही काफी है। लेकिन किस्मत ने पलटा खाया और वो सब कुछ जो मैंने बरसों खो दिया था बिलाखिर वापस मुझे मिल गया। मेरी जिंदगी में फिर से रौनक लौट आई। मेरी माँ और मेरा भाई मेरे साथ थे। मैंने पहली बार ये महसूस किया कि खुशी दरअसल खानदान के साथ जुड़ी होती है। पहले तो मैं बस पैसे कमाने की फिक्र करता रहता था, ज्यादा मेहनत भी नहीं करता था। मुझे यकीन था कि जो कारोबार एक बार चल पड़े वो खुद ही पैसा देता रहता है। मेरा घर भी बड़ा था, हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन इस घर में सुकून नहीं था। मुझे ये मकान अक्सर सुनसान लगता था, जैसे उसकी दीवारें भी खामोशी की आवाजें देती हों। लेकिन जब मेरी माँ मेरे पास आ गई तो मेरा दिल भर गया। मैंने पहली बार अपने घर को घर महसूस किया, क्योंकि घर तो माँ की वजह से होता है। मैंने अपने भाई अफजल को जाया नहीं होने दिया। वो गरीबों की तरह चंद और दिनों तक मेहनत मजदूरी ढूंढता रहता तो शायद कभी आगे ना बढ़ पाता। इसलिए मैंने उसे अपनी ही कंपनी में मुलाजमत दिलवा दी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन समझदार जरूर था। मैंने उसे काम समझाया और उसने जल्दी ही सब कुछ सीख लिया और दिनों में वो अपने काम में माहिर हो गया। उसकी आंखों में अब वही खौफ और कमजोरी नहीं थी जो पहली मुलाकात के वक्त नजर आती थी। वो एतमाद से चलता फिरता और मेरे साथ खड़ा होता। माँ को भी अब मैंने सुकून दिया। घर में पहले से एक नौकरानी आती थी जो खाना बनाती थी, लेकिन मैंने माँ के लिए 2 नौकरानियां रख दी। एक खाना बनाती, दूसरा माँ का खास ख्याल रखती। घर के सारे काम काज भी संभाल लिए। माँ को बस आराम और सुकून मिल गया। कुछ ही महीनों में माँ की सेहत बेहतर होने लगी। उनके चेहरे पर रोशनी लौट आई और वो कमजोरी जो हर वक्त नजर आती थी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी। अफजल की हालत भी बदल गई। गुर्बत इंसान के चेहरे पर बोझ डाल देती है, लेकिन जब गुर्बत हटती है तो चेहरे पर एतमाद आ जाता है। मैंने देखा कि चंद ही महीनों में अफजल की शक्ल भी निखर गई थी। वो भी अब खुश नजर आने लगा था। माँ ने एक दिन कहा, मैं अपने दोनों बेटों की शादियां करना चाहती हूँ। मैं पहले शादी के नाम से कतराता था, क्योंकि हमेशा तन्हा रहने का आदी हो गया था। लेकिन अब माँ की बात को मैं कैसे टाल देता। माँ कहने लगी, तुम दोनों के घर आबाद होने चाहिए ताकि ये खुशियां भी मुकम्मल हों। मैंने कहा, माँ आपको रिश्ते ढूंढने के लिए ज्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक जानने वाली औरत को घर पर बुला लिया था। वो औरत रिश्ते करवाने का काम करती थी। उसके पास लड़कियों की तस्वीरें भी थीं और उनके खानदान की तफसील भी। माँ की ख्वाहिश थी कि बहुएं एक ही घर से हों, बहनें हों, ताकि घर के काम काज में आसानी हो, एक दूसरे को सहारा भी मिले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बिल्कुल वैसा रिश्ता मिल गया जैसा माँ चाहती थी। माँ बहुत खुश हो गई और बोली कि अब मैं तुम दोनों की शादियां जल्दी करूंगी। मैं पहले तो टालना चाहता था, लेकिन फिर माँ के सामने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी अपनी नहीं, मेरा भाई भी है, मेरी माँ भी है और उन्हें खुश देखना मेरा फर्ज है। हमारी शादियां हो गई। मेरी बीवी और अफजल की बीवी बहनें थी, इसलिए उनको भी घर में साथ रहने में कोई मुश्किल नहीं हुई। घर में खुशियां खुशियां फैल गईं। वो घर जो कभी मुझे सन्नाटे से भरा हुआ लगता था अब कह कहूं और बातों की आवाज से गूंजने लगा। माँ की मुस्कुराहट देखकर मेरी रूह को सुकून मिलता था। मुझे लगता था जैसे बरसों की महरूमियां और दर्द सब खत्म हो गए हों और अल्लाह ने मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस दे दी हो। और अल्लाह ने बहुत करम किया। हम दोनों के घर में एक साथ उम्मीद आई। मेरे भाई और मेरे घर में, मेरे घर प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया और उसके घर में प्यारे से बेटे ने। एक साथ ही घर में दोनों बच्चे आ गए तो बहुत खुशी हुई। बाबा के कुछ रिश्तेदार तो अभी भी जिंदा थे, जिसमें सबसे बड़ी फुप्पो थी। यही फुप्पो थी जिन्होंने माँ को भी अपनी जिंदगी में बड़ा तंग किया था।
एक दिन हमारे घर आ गई। वो देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, हम लोग कैसे रह रहे हैं। मेरा पूरा इरादा था उनको खरी खरी बातें सुनाने का कि आखिर उन्होंने झूठ बोला था और मेरी मां को बदनाम किया था और सारी जिंदगी मुझे इस धोखे में रखा था कि मेरी मां घर से भाग गई थी। ये मेरी मां के किरदार पर एक बहुत बड़ा धब्बा था जो उन्होंने लगाया था, लेकिन मां ने मुझे समझाया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम खुश हैं, हम उसे माफ कर देंगे। लेकिन वो माफी मांगने आई नहीं थी, बस देखने आई थी। पर अच्छा हुआ कि जो कुछ देखना चाहती थी वो ही देख कर गई। उसके दिल को जलाने के लिए यही सब कुछ काफी था। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि रिश्तों के धागे, रिश्तों की डोरें बड़ी नाजुक होती हैं। कभी कभी आंखों में देखा भी झूठ होता है, इंसान को धोखे में रखा जाता है। लेकिन अगर आपकी नीयत साफ हो तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये अल्लाह का वादा है। बस इंसान को अपना ज़र्फ बड़ा रखना चाहिए। चाहे किसी से जितना भी इख्तलाफ हो, कभी भी उसके रिज्क पर हमला नहीं करना चाहिए और उस पर तोहमत नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वालों का इंजाम हम सभी जानते हैं कि जहन्नुम ही है। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।